अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो पहचान पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा साजिद। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ओवरसीज़ काम करने वाली ख़वातीन को दरपेश मिसाइल, और हमारे साथ गेस्ट होंगी फौजिया शाहिद जर्नलिस्ट जो है मैम। उनसे हम बात करेंगे कि ख़वातीन को क्या मसाइल हैं वीज़ा से लेके वहाँ काम करने तक, स्टडी से वहाँ पे खाने पीने के, रिहाइश के, जो भी मसाइल हैं। हमारी जो यहाँ से बहनें, जो बच्चियाँ यहाँ से जाती हैं स्टडी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री, जो हैं वो अपने काम के लिए जाती हैं, उनको जो दरपेश मसाइल हैं हम उनसे डिस्कस करेंगे और उनकी राय लेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी मैम, आवाज़ आ रही है। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक है। हम आपको वेलकम करते हैं एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मैम, आप सबसे पहले तो ये बताएं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन जो काम करने के सिलसिले में बाहर गई हुई हैं, उनको क्या दरपेश मसाइल होते हैं आउट ऑफ कंट्री? देखिए, एक तो ये है कि वैसे जो मसाइल से का जहाँ तक ताल्लुक है, जी मेरी हमेशा से एक ओपिनियन रही है कि आप अगर अपने पे मुसल्लत करते जाएं तो जाहिर है कि मसाइल जरूर होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, मेरा चूंकि इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए मैं आपको ज्यादा बेहतर नहीं कर सकती, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये मैं समझती हूँ जो दरपेश होता है वो ये है कि बिल्कुल नई जगह पे एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम। अच्छा, जो एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, पहले ये है कि बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट कर रहा था हमारा हायर एजुकेशन, और दूसरा ये है कि कुछ इस किस्म के स्कॉलरशिप्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से जाती हैं, गर्ल्स भी जाती हैं, बॉयज भी जाते हैं, और वहाँ अकोमोडेशन और उसकी बाकी मसाइल तो हल हो रहे थे। लेकिन अभी कुछ अरसे से हमने ये देखा कि जो इनके स्कॉलरशिप्स बंद हो गए, बहुत से स्टूडेंट्स के, खवातीन खास तौर पर बहुत ज्यादा उनको मसाइल हुए। और मैं कुछ खवातीन को ऐसी जानती हूँ कि जो एक बेहतर एजुकेशन के लिए खास तौर पे हेल्थ के शोबे में गई थी, लेकिन वो अपनी कंप्लीट किए बगैर उन्हें वापस आना पड़ा। तो ये इस किस्म का। और दूसरा ये है कि देखें, हमारी जो लिविंग का स्टाइल है, अभी तक हमने एक एनकरेज उस तरह नहीं किया कि वो किस तरह इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। तो ये एक जो मसला है, ये भी यकीनन सुनने में आता है कि काफी गर्ल्स को ये इस किस्म का मसला भी दरपेश हुआ। लेकिन मैं ये भी दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ जो हमारी यहाँ से कोई लड़कियां गई हैं, खवातीन गई हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, एजुकेशन के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी, और वहाँ एक बहुत मुनफरिद मकाम भी हासिल कर रही है। अगर आप एजुकेशन में देखें तो बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी बहुत लड़की हैं जो डिस्टिंक्शन ले रही हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, एक उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी बेहतर हमें दिखाई दे रही है। और इसी तरह अगर जॉब की आप बात करती हैं तो जॉब में भी जो पाकिस्तान की कुछ खवातीन गई हैं उनको एक बेहतर सूरत हाल उन्होंने अपने आप को अकोमोडेट किया और बेहतर तौर पे उनके नताइज भी सामने आ गए। मेरा ख्याल है कि मसला ये होता है कि आप उसको किस तरह ओवरकम करते हैं। लेकिन सबसे अहम जरूरत पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क मिशन हैं, जो किसी भी मुल्क में हमारी जो सफारत खाने हैं या कॉन्सुलेट हैं या कोई भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अगर कोई पाकिस्तानी खातून जो है वो जॉब के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में वहाँ गई है तो उसको किस तरह गाइड करें। और जिस तरह भी आपने पहले अपने इंट्रो में कहा कि वीजा वगैरह के जो मसाइल होते हैं उनको बेहतर तौर पे सॉल्व करने के लिए मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो बैरून मुल्क मिशन है उनको बहुत प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। कि इस वक्त ये हम नहीं कह सकते कि आप दूसरे मुल्कों में जॉब के लिए, स्टडी के लिए ना जाएं। जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो हर शख्स को अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा। और चूंकि हमारे पूरी दुनिया में फॉरेन मिशन मौजूद होते हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और आप ये देखें कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं जो पाकिस्तान आते हैं तो हम उनकी एम्बेसीज का किरदार देखते हैं कि कितना फाल होता है। अगर किसी का कोई किसी भी किस्म का मसला होता है, अकोमोडेशन का मसला होता है, वीजा का मसला होता है, तो वो उसको अपनी जो है लास्ट एक्सटेंट पे जाते हुए उसको सॉल्व करते हैं।
تو ہماری ابھی تک جو شکایات ہمیں ملتی ہیں یا سننے میں بھی آتی ہیں وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے جو بیرون ملک مشن ہیں وہ بہت کم کوآپریٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. جو اسکالرشپ جن بچوں کو دی جاتی ہے میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن کے جو فنڈس پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مطلوبہ فنڈس نہیں مل رہے, جس کی وجہ سے ایجوکیشن بچوں کی متاثر ہو رہی ہے, ان کے اسکالرشپس نہیں مل رہے. تو اس پہ جو ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو پرائرٹی کے طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. جی بالکل. اچھا, پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑتا ہے ان خواتین کا باہر جا کے کام کرنا یا اسٹڈی کرنا؟ دیکھیں معیشت تو اگر آپ یہ بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہم بات کرتے ہیں ریمیٹنس کی بات آ جاتی ہے. کیا وہ وہاں جاتے ہوئے کچھ ارن کرتے ہوئے پاکستان کو ریٹرن کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو ہماری معیشت کا بہت بڑا جو پہلو ہمیں ریمیٹنس میں دکھائی دیتا ہے. اب ریمیٹنس کا ابھی بھی چاہے وہ 20 بلین کی بات کی جاتی ہے, 21 بلین کی بات کی جاتی ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں اور پاکستان میں ہارڈ کرنسی کی شکل میں یہاں پیسے بھیجتے ہیں. یہ تو معیشت پہ ایک ظاہر ہے کہ اس کا بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے. لیکن اگر ایجوکیشن کے لیے کوئی جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو علم حاصل کر کے آتا ہے اس سے بڑی ترقی کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. جب آپ ایک اسپیشلائز کرتے ہیں کسی خاص سبجیکٹ میں کرتے ہیں, کسی جگہ کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ملک کی معیشت کی بات کریں یا معیشت کے علاوہ ویسے ڈیولپمنٹ کی بات کریں, ان کا کردار جو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہ بہت ہی مثبت ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ایجوکیشن کے لیے جائیں یا اس کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی سروس کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اثرات تو پڑتے ہیں. یہاں آپ اگر ایک ہی گھر میں رہ جائیں تو آپ کا نہ صرف علم محدود ہوتا ہے بلکہ آپ کو باہر کی دنیا کا علم نہیں ہو سکتا. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ وہاں کی اچھی باتوں کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور ان اچھی باتوں سے سوسائٹی میں ایک بہتر جو ہے پہلو بھی لے کے آتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیرون ملک جانا, بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا, وہاں کام کرنا, مختلف لوگوں کے ساتھ ملنا, یہ ہمیشہ مثبت اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی صحیح بات ہے. اچھا, آپ نے تعلیم کی بات کی تو اسی سے میں ایک کوشچن کروں گی, ہماری تعلیم پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ جو بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں ان کا ہماری تعلیم میں کتنا اثر ہوتا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے ہمارے ملک کی تعلیم کے لیے, ہماری ایجوکیشن کے لیے؟ دیکھیے, جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو وہ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کسی بھی ملک میں کوئی بھی ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے, کیونکہ جب باہر آپ جاتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہی جاتے ہیں اور ظاہر ہے کسی خاص سبجیکٹس میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, چاہے اس کو اعلیٰ تعلیم کسی بھی شعبے میں کہہ لیجیے, اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک یقیناً پاکستان کے لیے بہت مفید ہے. لیکن بشرطے کہ وہ پاکستان واپس بھی آئیں. اگر جیسے برین ڈرین کی بات کی جاتی ہے, پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, یہاں سرو نہیں کرتے, تو وہ تو ہمیں نقصان ہوگا. لیکن اگر وہ باہر جاتے ہیں, بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے سرو کرتے ہیں. اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو مائکرو ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے. تو یہ جو دور ہے اس میں اعلیٰ تعلیم جہاں سے بھی ملے, اور پوری دنیا پہ ریسرچ اس وقت ہو رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ 1980 کی دہائی کے بعد سے ایک انقلاب جو ہے وہ سائنسی طور پہ ٹیکنالوجی کے طور میں آ چکا ہے اور ہر روز ہر دوسرا دن جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے. تو یہ اگر آپ دوسرے ملکوں سے استفادہ کرتے ہیں, وہاں اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں, وہاں سے آپ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کے آتے ہیں, اپنے ملک میں سرو کرتے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بیسک ہماری جو ٹیکنالوجی تھی وہ بھی تھوڑی سی ابسلیٹ ہوتی جا رہی ہے اور ہماری معیشت پہ اس کے بہت منفی اثرات ہیں جو ہیں اس میں. جی 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 میم, آپ کی آواز کٹ گئی. ہیلو, ہاں جی, ابھی آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل میم, بولیں. جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری روایتی ایکسپورٹس تھیں
ان میں چونکہ بہت کمی آ گئی ہے. ابھی ہمیں جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آتے ہوئے اپنی معیشت کا جو دھارا ہے ادھر موڑنا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں, جہاں بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, جہاں بھی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں, آپ کو حاصل کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک پہ بہتر پڑتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم آپ باہر حاصل کریں, لیکن اگر سرو کرنا ہے تو وہ پاکستان میں آ کے کریں. جی بالکل ٹھیک. اور جس طرح ابھی ایک کورونا کا ایشو چل رہا ہے اور ہمارے اپنے ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں ایجوکیشن کو لے کے یا جابس کو لے کے یا بزنسز کو لے کے, جو خواتین وہاں پہ ابھی بھی سروائیو کر رہی ہیں, ان کی کیا مشکلات ہیں اور کیا ہماری حکومت پاکستان ان کی کوئی مدد کر رہی ہے؟ دیکھیے مشکلات تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کیا پوری دنیا میں شدید قسم کی مشکلات ہیں. اب جو خواتین باہر ہیں, اب جو کام کر رہی ہیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو جتنے فورن مشنز ہیں ان کو بہت پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا, اور ان کے پاس یقیناً ڈیٹا ہوتا ہے کہ پاکستانی کتنے لوگ ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں, کس حالات میں رہ رہے ہیں, کن مشکلات سے ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لاسٹ ایئر کورونا کی بہت بڑی ایک جب ابتدا ہوئی تھی تو بیرون ملک بہت زیادہ بڑی تعداد میں پاکستانی مرد اور خواتین شدید جو ہے متاثر ہوئے, بے روزگار ہو گئے, ان کے واپس کے امکانات میں بھی بہت زیادہ پرابلمز آ گئے تھے. اور اس وقت جو کام کیا جانا چاہیے تھا تو میرا خیال ہے اس وقت نہیں کیا گیا, بلکہ یہاں بہت زیادہ اس پہ سوالات بھی اٹھے تھے, اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس کے مختلف جو جس طرح پہلی لیئر کی بات ہوتی ہے, دوسرے سٹیپ کی بات کی جا رہی ہے, اسی بات کی جا رہی ہے کہ بہت شدید قسم کے جو ہے لہر آ چکی ہے اور پوری دنیا میں اس طرح ہے. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جو اگر فرض کیا بے روزگار ہو گئے, آپ کے یو اے ای میں بہت زیادہ بے روزگاری ہو گئی تھی, پھر اسی طرح یورپ کے بہت سے ممالک میں بے روزگاری کی باتیں ہیں, کاروبار جو کوئی تھوڑا کر رہے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. وہاں بہت زیادہ خواتین ایسی ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتی ہیں, بزنس کرتی ہیں اپنی ایک, وہ ان کے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. اب آگے کس طرح بزنس کرنا ہے, ان کی ہیلپ کس طرح کرنی ہے, تو یہ تو میرے خیال میں ہمارے جو فورن مشنز ہیں ان کو اس پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہوئے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور وہ جب کام ہوگا تو اسی کے اثرات جو ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف ان کی مزریز, ان کی مشکلات کم ہوں گی, بلکہ ہمارے پاس تو مجھے جو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے پاس تو یہ بھی ایک وقت میں ڈیٹا نہیں تھا کہ پاکستانی کتنے وہاں کورونا کی وجہ سے متاثر ہو کے خدا نخواستہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ بھی بہت زیادہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہمارے سامنے آئی تھی. اب اس صورتحال کو بھی میرے خیال میں ایڈریس کرنے کی بہت سنجیدہ ضرورت ہے, اور اس میں ہماری اوورسیز منسٹریز ہے, پھر اوورسیز کے خاص طور پہ ایک مشیر ہیں جن کا تعلق بھی باہر سے ہے اور جو باہر کے معاملات کو کافی بہتر طور پہ جانتے بھی ہیں. میرے خیال میں ان کو آگے بڑھنا ہوگا, اور یہی اگر وہ اس فگرز کو, اس ڈیٹیلز کو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں یا اس وقت اس آفت کا شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی فیملیز بھی اس میں متاثر ہو چکی ہیں. یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں اپنے شہریوں کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, تو ہماری بھی اسی قسم کی جو ہے اپروچ ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح میم. جو ہماری اوورسیز لڑکیاں, جو اسپیشلی بچیاں جو اسٹڈی کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں, کورونا کے دوران جو ان کو مسائل درپیش ہیں, جیسے کہ ہمارے اگر اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز بند ہوگی تو وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں, کیا ان کے لیے پاکستان کی حکومت کوئی کام کر رہی ہے واپسی کی, یا پھر ان کے لیے وہاں پہ کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو سب سے سنجیدہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جیسے سب سے پہلے جب وہان میں چائنا میں شروع ہوئی تھی تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے. بہرحال ان کو سیو کرنے کے لیے, جو پاکستانی بہت بڑی تعداد میں چائنا میں کام کرتے ہیں, ان کو سیو کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے.
اچھا اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی وہ ٹریول کی جو پابندی آ گئی کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اور کیونکہ ٹریول کرنا بھی ایک بہت زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں اب کافی بڑی تعداد میں تو جو اسٹوڈینٹس تھے، جو خواتین بھی تھیں اس میں، وہ واپس بھی پاکستان آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو میں ذاتی طور پہ شاید تھوڑا سا مجھے اتنا زیادہ بہتر نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے، لیکن جس طرح ایک ہنگامی شکل میں یہ کام کیا جانا چاہیے اس طرح کے نتائج ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں دیے، لیکن جو خود سے اپنے طور پہ کچھ لوگ جو واپس آئے ہیں انہوں نے تو اس میں کچھ کام کیا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس کو ول کو، اپنی جو ان کی تھی وسائل ہی کہہ لیجیے یا اپنی جو کوششیں تھے اس کے تحت وہ واپس آئے، لیکن اس میں جس کو کہا جائے کہ حکومت کا بہت بڑا کردار تھا وہ ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میم، جو یہاں پہ خواتین اپلائی کرتی ہیں ویزا کے لیے، جابس کے لیے یا پھر اسٹڈی کے لیے، ان کو کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ اور ویزا کیوں نہیں بہت جلدی ملتا ان کو؟ ان میں کافی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے۔ دیکھیں دو طرح کے ہیں جو اسٹوڈینٹ جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کے وہاں سے ان کو اسکالرشپس ہوتے ہیں۔ اچھا ابھی چونکہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے نا یہ کافی اسپیل رک گیا ہوا ہے، جو اسکالرشپس پہلے ظاہر ہے کہ وہاں بھی یونیورسٹیز وغیرہ جو ہے وہ بھی اس طرح نہ تو اسکالرشپس دے رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی انٹرنیشنلی بھی ایگزامز جو ہیں وہ بھی ڈیلے ہو چکی ہیں، وہ بھی ان کے مسائل جو ہیں سامنے آ چکے ہیں۔ تو اب جو اسٹوڈینٹس وہ ہیں جو اسکالرشپ کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی تعلیمی ادارے کی وجہ سے ان کو اسکالرشپ ملتے ہیں، وہ تو کافی حد تک وہ یونیورسٹیز بھی کوشش کرتی ہیں، اور اس میں پاکستان کا ایچ سی اے جو ہے ہائر ایجوکیشن جو ہے ایچ ای سی جو ہے وہ خاصا مددگار ہوتا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے وسائل پہ جاتے ہیں۔ اب وہ جو اپنے وسائل پہ جاتے ہیں ان کا زیادہ تر یہ ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں بہتر صورتحال ہوتی ہے۔ اب سب سے زیادہ جو ہمیں اندازہ ہے وہ اسٹوڈینٹس متاثر ہوئے جو ایچ ای سی کے تحت دنیا کے مختلف خطوں میں جاتے ہیں، ان کے کچھ ویزا کے بھی مسائل ہوئے، لیکن آج کل ویزا کا اگر ڈسکس کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل ویزا کے پوری دنیا میں ریسٹرکشنز ہیں، الاؤ نہیں کر رہے دوسرے مثلا جیسے آج کل پاکستان میں شدید لہر ہے تو پاکستان کے حوالے سے کچھ پابندیاں لگ گئی، اسی طرح کسی دوسرے ملک میں شدید لہر ہے تو اس ملک کے حوالے سے پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو تمام ممالک جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو یا نیگیٹو ہونے کے باوجود بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ نہ آئیں، جس ظاہر ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن کا نام دیں یا کچھ بھی نام دیں، لیکن اس قسم کی ابھی تو فی الحال صورتحال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب صورتحال بہتر ہوتی ہے اس کے بعد ویزا کے حوالے سے کیا مسائل آئیں گے کیا نہیں آئیں گے، مجھے تو پوری دنیا ایک تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے یہ کچھ پہلے کہنا کہ کیا ہوگا یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن جس کو یہ کہا جا رہا تھا یہ گلوبل ولیج کا، اب یہ ولیج آپس میں ایک ایک اکائی میں تقسیم ہو چکا ہے، ہر ملک اپنی جو ہے کسی نہ کسی طرح اس میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ کس طرح اس میں اوور کم کرے، کس طرح یہ اپنے مسائل سے نبٹ سکے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹریولنگ جو ہے وہ بس یہی ٹریولنگ زیادہ ہو رہی ہے، جو کچھ لوگوں کی وہاں رہائش ہے، کچھ کی یہاں ہے، جو اپنی فیملیز جن کے پاس ہے یا فیملیز آتی جاتی ہیں، اس قسم کی ٹریولنگ ہو رہی ہے، لیکن نئے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ان کا سچ جانا جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا جب تک کووڈ کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دیں گی جو خواتین وہاں کام کریں، ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کا یا پھر جابز نہیں مل رہی یا پھر یونیورسٹیز میں کوئی ایشوز چل رہے ہیں، اسکالرشپ پہ کوئی مسئلہ ہو گیا، جو کہ وہاں پہ ان کو کیسے حل کیا جائے، کیا کہنا چاہیں گے حکومت پاکستان کو؟ دیکھیں میں وہ پہلے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سلسلے میں ہماری جو بیرون ملک امبیسیز ہیں
یا ہمارے کونسلیٹ آفیسز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ان کے پاس مکمل لسٹ ہوتی ہے کہ پاکستانی کون ہے, کہاں خواتین خاص طور پہ جو ہوتی ہیں وہ اکثر مجھے پتا ہے کہ جب وہ خواتین سروس کے لیے جاتی ہیں یا کچھ ہے وہ اپروچ ضرور کرتی ہیں اپنی ایمبیسیز کو. اب وہ ایمبیسیز کی ان کو پروٹیکشن دینا, چاہے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہو چاہے کسی بھی حوالے سے ہو, تو ان کو گائیڈ کرنا. ویسے تو جس ملک میں جاتے ہیں وہاں بھی انہوں نے بہت زیادہ کنسلٹیشنز بہت ہیں وہاں. اگر وہ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اسکولس کی کنسلٹیشنز بہت ہیں. ان کی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی اپنی ایسی باڈیز ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بہت زیادہ تحفظ دیتی ہیں. کیونکہ میں خود امریکہ کے حوالے سے میں جانتی ہوں کہ ان کی جو کمیونٹی اسکولز ہوتے ہیں یا کمیونٹی تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں ان کی کمیونٹیز جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کمیونٹیز کی جو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جو پاکستانی وہاں فارن نیشن میں ہے, کیونکہ ایک کوئی بھی پاکستانی ہوگا چاہے وہ کتنا بھی قابل ہو لیکن وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا کسی بھی اپنے ملک کے شخص سے یا آفیسر سے بات کرنا. تو بجائے وہ باہر کے, بے شک شاید ان کو زیادہ تحفظ باہر سے ملے لیکن وہ اپنی لوگوں میں زیادہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے, اس میں کوئی خاص یہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو وہ جو کمفرٹ لیول جو ہے وہ ان ہماری ایمبیسیز کو فراہم کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو باہر جا بھی گئے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ جہاں بھی جاتے ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں کی جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس سے رابطہ ضرور رکھیں. ان کو اپنی جو ان کی مشکلات ہیں اس سے آگاہ بھی کریں. اگر وہ جاب کے لیے جاتے ہیں جاب نہیں ملتا یا وہاں خوار ہوتے ہیں یا چاہے وہ خواتین ہیں چاہے کوئی بھی ہے تو ان کو وہاں ضرور رابطہ رکھنا چاہیے. اور بلکہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب آپ جا رہے ہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے پاکستان میں ہی جو بھی آپ جس کے امپلائی ہونے جا رہے ہیں یا جس طرح بھی جا رہے ہیں بلائنڈلی کہیں جانا جو ہے وہ مشکلات ضرور پیدا کرتا ہے. اگر آپ پہلے سے کوئی ایسی سیٹلز کر کے جاتے ہیں کوئی اپنے اس طرح کی پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں تو اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ فوری طور پہ بس ویزا لینے کے حاصل کرتے ہوئے ہی باہر چلے جاتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز بہت ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکلڈ پیپل جو ہیں. اب دنیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹیکنالوجی کی سائنس کی وہ دنیا ہے. دنیا میں اگر آپ کی عزت ہے تو وہ آپ کے اسکلڈ ہونے پہ ہے. اوکے میم, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا اور جو بھی پاکستانی ہماری بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہوگی وہ ان مشورے سے فائدہ اٹھائیں گی. اور جیسے کہ میم نے کہا کہ پہلے آپ یہاں سے اسٹڈی کر کے جائیں, آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں یا آپ جس بھی کام کے لیے جا رہے ہیں, پہلے یہاں سے پراپر اسٹڈی کر کے جائیں. آپ کس کے امپلائی ہیں, کس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہاں پہ کیا مشکلات ہیں, وہاں کے کیا مسائل ہیں, کیا وسائل ہیں, ان کو پراپر یہاں سے دیکھنے کے بعد آپ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہاں پہ خوار ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں سے سیٹل کر کے جائیں. کیونکہ وہاں پہ پھر جو مشکلات ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ اپنے جاننے والے نہیں ہوتے, اپنے قریبی نہیں ہوتے, آپ کی فیملی نہیں ہوتی, تو آپ کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بلائنڈلی یہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ پہ جا کے اور کام کرنا اور یہ سوچ کے جانا کہ جی ہم حل کر لیں گے. ہر کنٹری کا ہر جگہ کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پھر لینگویجز ڈفرینٹس ہوتی ہیں کہ آپ کس لینگویج میں کس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو انگلش نہیں آتی, کچھ لوگوں کو فارسی نہیں آتی, کچھ لوگوں کو جو جہاں کی لینگویج ہے وہ نہیں آتی ہے. وہاں سے کوئی پاکستان آتا ہے تو ان کو اردو نہیں آتی. تو یہ بہت سے ایشوز ہیں جو آپ کو یہاں سے اسٹڈی کر کے جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوں گے. پہ وہاں پہ جا کے رونے سے یا پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے. تو آپ یہاں سے اپنی پوری اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو پراپر سیٹل کر کے وہاں جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری معیشت میں بہت اہم کردار ہے جو وہاں سے پڑھ کے اگر وہ لوگ یہاں پہ آ کے کام کریں یا اسٹڈی پہ کام کریں یا بزنسز کریں یا جاب کریں تو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جگہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ اپنے ملک کو جو ہے نا بہت
پازیٹیولی اس کی معیشت میں، اس کی ترقی میں، اس کی عوام کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہم اگر وہاں سے ڈاکٹر کی اسٹڈی کر کے آئیں، وہاں ٹیچنگ کی اسٹڈی کر کے آئیں، بزنس کی اسٹڈی کر کے آئیں، اور وہ چیزیں اگر یہاں پہ امپلیمنٹ کریں تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور ہمیں واقعی اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ملک ہماری پہچان ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کریں گے تو ہمارے ملک کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں اپنے پاکستان کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کو یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، دیکھیں گے کہ وہاں کے کیا مسائل ہیں، وسائل ہیں، وہاں سے ہم کیا چیز سیکھ کے اپنے ملک میں وہ چیز لا سکتے ہیں، اپنے ملک کو کیسے ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے لیے. کیونکہ ہم اکثر یہاں بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ ہماری حکومت نے کیا کیا، ہمارے ملک نے ہم نے کیا دیا. تو ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا، سب سے پہلے کوسچن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کام کیا. تو ہم لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں تو ہم لوگ اسٹڈی کر کے وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے یہاں کے پاکستانی بہن بھائیوں کا بھی تھوڑا بہت خیال کریں. واپس آئیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ نئی ٹیکنالوجیز لے کے آئیں، نئے بزنس لے کے آئیں، نئے جاب کے مواقع لے کے آئیں، نئی طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیولپ کریں. یہاں کی عوام کو بھی تھوڑا سا وسائل دیں، تھوڑا سا ان کی تکلیفوں کو بھی کم کریں. کرونا کے دوران بھی کافی زیادہ ایشوز تھے. اوورسیز پاکستانی جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں یا جاب کرنے والے ہیں یا پھر جو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، سب کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ وہ حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جابز نہیں ہیں، یونیورسٹیز بند ہو چکی ہیں، ہاسٹلز بند ہو چکے ہیں. تو یہ مسائل جو ہیں وہ ان کو تھے، اس پہ کام بھی کیا گیا اور ان کے مسائل کو حل بھی کیا گیا. لیکن میں اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں بیٹھ کے ایک گھر میں اپنے آپ کو بند رکھیں گے تو آپ نہ پراپر تعلیم حاصل کر سکیں گے، نہ آپ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو جان سکیں گے، نہ آپ کام کر سکیں گے. تو اس وجہ سے میں یہی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا اسٹڈی کرنی ہے، پڑھائی کے لیے آپ جہاں تک جا سکتے ہیں آپ جائیں، اپنے وسائل کو دیکھیں اور اپنے یہاں سے مسئلے حل کر کے جائیں، نہ کہ وہاں پہ پریشان ہو جائیں اور پھر آپ اس چیز کو کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ. تو یہ مشکلات اور یہ مسائل جب تک آپ خود اپنے آپ پر حاوی کریں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے. اگر آپ اوور کم کریں گے، کم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ہی ان کو بڑھا سکتے ہیں، آپ ہی ان کو کم کر سکتے ہیں. تو اسٹڈی کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے آپ جہاں بھی جائیں سوچ سمجھ کے جائیں اور اسٹڈی کر کے جائیں. بلائنڈلی کسی بھی جگہ پہ اٹھ کے جانے سے بہتر ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے سے بہتر ہے یا پھر شکایتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے مسائل کو خود حل کریں، اپنے اوپر حاوی نہ کریں. پازیٹیو رہیں اور پازیٹیوٹی کی طرح ہی اپنے کام کو بھی آگے لے کے چلیں. جو آپ نے گولز بنائے ہوئے، جو لائن سیٹس کی ہوئی ہیں ان لائنز پہ چلیں. انشاءاللہ آپ کی جو ہے منزل آپ کو مل جائے گی. اور میں یہ اسپیشلی خواتین کو کہہ رہی ہوں، جو میری بچیاں، جو یوتھ ہیں، ینگسٹر جو یہ جہاں پڑھنے جانا چاہتے ہیں، جاب کے لیے جانا کے لیے، یہ ان کے لیے آج شو تھا. ضرور انہوں نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں اور یہی دعا، یہی امید، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اپنی میزبان طیبہ ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی.